बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी तबलीग से लेकर कश्ती बनाने और फिर अज़ाब इलाही के नाज़िल होने तक का मुकम्मल वाक़या। दोस्तों, कुरान मजीद बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है और मजमूई तौर पर कुरान पाक की 29 सूरतों में इस अजीम पैगम्बर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान मजीद में आया है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ़्फ़ार, अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि वो साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नूहागिरियाँ करते रहे। आपके वालिद का नाम दमक या लमक था। दादा का नाम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम था। खालिद बिन वलीद ने हज़रत जाफ़र बिन सादिक से रिवायत की है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 300 बरस तक अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत देते रहे, लेकिन कौम नूह ने उनकी दावत कबूल ना की और चाहा कि उन पर नाफरीन करें। इस वक्त उन पर अदलु आफ्ताब की करीब आसमान अव्वल के फरिश्तों में से 2000 करोड़ नाजिल हुए। वो उज़्मा मलाइका में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम सब आसमान अव्वल के फरिश्ते हैं और आपसे सिफारिश करते हैं कि आप अपनी कौम पर नाफरीन ना कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, मैंने उनको 300 साल की मोहलत दी। 300 साल ख़त्म हो गए और वो ईमान ना लाए तो उन पर आपने फिर नाफरीन करने का इरादा किया तो वो दूसरे आसमान की 2000 गिरोह फरिश्तों के साथ आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम सब आसमान के कबाइल मलाइका में से 2000 कबीले हैं और हम आपके पास आए हैं इसलिए कि आपसे इल्तिजा करें कि आप अपनी कौम पर नाफरीन ना करें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि 300 साल उनको और मोहलत दी। फिर जब 300 साल तमाम हुए और वो लोग ईमान ना लाए तो आपने उनके लिए बद्दुआ का इरादा किया। सूरत हूद में आयत नंबर 26 में बयान किया गया है कि नूह की तरफ ये वही की गई थी कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा आपकी कौम में से हरगिज़ कोई ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा जो कुछ ये लोग करते हैं आप उससे बचो, रंजीदा ना हो। सूरह नूह आयत नंबर 26 और 27 में है, और नूह ने कहा, ए परवरदिगार, रोए ज़मीन पर बसने वाले कफ़ार में से एक को भी बाकी ना छोड़। अगर तूने इन्हें छोड़ देगा तो वो यकीनन तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और ये लोग सिर्फ बदकार और काफिर औलाद ही पैदा करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खजूर के दरख्त बोएं। आपने दरख्त लगाने शुरू किए। बस आपकी कौम के लोग आपके पास आकर आपका मजाक उड़ाते कि ऐसा बुरा शख्स जिसकी उम्र के 900 बरस गुजर चुके हैं और वो खजूर के दरख्त लगा रहा है, फिर आपको पत्थर मारते। इसी तरह 50 बरस गुजरे और खजूर के दरख्त बड़े और मजबूत हो गए तो अल्लाह ताला को हुक्म आया कि उन दरख्तों को काटें। ये देखकर आपकी कौम फिर मजाक करने लगी कि अब जबकि खजूर के दरख्त बड़े हो गए हैं तो इस बूढ़े मर्द ने काट डाले हैं, उसकी अकल ज़ायल हो गई है और पीरी इस पर गालिब आ गई है। सूरह हूद आयत नंबर 38 और 39 में है कि वो यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और नूह की कौम के सारे सरदारों में से जो वहाँ से गुजरता वो उनका मजाक उड़ाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो कल हम तुम्हारा इसी तरह मजाक उड़ाएंगे जैसा कि तुम मजाक उड़ाते हो। अनकरीब तुम्हें इल्म हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब नाजिल होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तालीम पर मामूर फरमा दिया। गर्ज ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। उसकी लंबाई 1200 हाथ, चौड़ाई 800 हाथ और ऊंचाई 80 हाथ थी। इसी तरह कश्ती की लंबाई तकरीबन 600 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए खुदावंद, कश्ती बनाने में मेरी कौन मदद करेगा? खुदा ने वही फरमाई कि अपनी कौम के दरमियान ऐलान करो कि जो शख्स कश्ती बनाने में मेरी मदद करेगा उसकी कोई चीज़ तराशेगा, जो कुछ भी तराशेगा तो वो चांदी और सोना बन जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया तो लोग कश्ती बनाने में आपके साथ शामिल हो गए और मजाक भी करते जा रहे थे कि जंगल में कश्ती बना रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक
کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر رکھا تھا، پھر ان میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے سنونی زبان میں مداح کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حیران ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں دنیا کے تمام لوگوں میں سے صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40 میں ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنوع سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے کہ جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسجد قباء میں تیار کی گئی تھی۔ جب وہ دن آیا کہ جس دن خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ تنوح میں، جو کہ مسجد قباء میں مشہور ہے، روٹی پکا رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو کہ جانوروں کے لیے مقرر کی گئی تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی، تنوع سے پانی ابل رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر تنوع پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگا دی کہ پانی باہر نہ جائے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ تنور کے پاس آئے، مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے قطرہ قطرہ پانی برسے۔ جب بھی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قمر آیت نمبر 11 تا 13 میں، اور پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگفتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس عمل پر مل گئے کہ جو کہ مقرر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے رہنا۔ غرض یہ کہ کشتی حرکت میں آئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو کہ پانی میں کھڑا ہوتا اور پھر گر جاتا۔ فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ تو اس پر اس نے کہا، میں جلد اس پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، میں تو تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اے اللہ، اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا تو اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش ہو گئے۔ جیسا کہ خدا بند نے ان سے فرمایا، اسی اثناء میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، اور اسی طرح قوم نوح غرق ہوئے۔ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھابڑا دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ خانہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض یہ کہ 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، یا رحمان، یعنی اے پروردگار رحم فرما۔ تو اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ جا اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40 میں بیان کیا گیا ہے کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو جذب نہ کیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی
جودی پر ٹھہری وہ اصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد کھلا کیے گئے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 48 میں کہا گیا ہے، اے نوح علیہ السلام اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور آپ کی ان جماعتوں پر کیے گئے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشنے والے ہیں، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مومنوں کے ساتھ جو کہ آپ کے ہمراہ تھے غسل میں کشتی سے اترے اور مدینہ تو سما کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس بھی آپ کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ محققین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ ارض پر اس وقت کی تمام نسلیں انسانی بازگشت انہیں تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حمی نسل ہے جو کہ افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین کے ساکن سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے آگے بڑھی، اسی سبب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام 2 پیتر میں سے ایک پیتر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 6 ماہ سرگردہ رہی۔ یہ مدت ابتدائے ماہ رجب سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 10 رجب سے لے کر روز عاشوراء تک کشتی پانی کی موجوں میں سرگردہ رہی۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بقول ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور خدا کے حکم سے چلے، اس وقت خدا نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی ایک پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کر دیے سوائے کوہ جودی کے جو کہ مصر میں ہے۔ اس نے عجز و انکساری سے کام لیا اور کہا، اے میرا وہ رتبہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر ٹھہرے۔ خدا نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو مامور کیا کہ اسی پر ٹھہرے، لہٰذا جب کشتی کوہ جودی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی تو اہل کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سے اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا، اے میرے پروردگار احسان فرما۔ اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ کوہ جودی جس کے کنارے کشتی نوح علیہ السلام آ کر لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قریب ہے، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو موصل اور الجزائر کے درمیان ہے۔ الجزائر شمالی عراق میں ایک جگہ ہے اور یہ الجزائر ہے، الجزیرہ نہیں ہے جو کہ آج کل مشہور ہے۔ وعید نہیں ہے کہ ان سب کی بازگشت ایک ہی طرف ہو، کیونکہ وصل آمد اور الجزائرہ سب عراق کے شمالی علاقوں میں ہیں اور شام کے نزدیک ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی۔ 850 سال مبعوث ہونے سے قبل اور 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ اور 200 سال کشتی کی تیاری میں گزرے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اور پوچھا، اے ملک الموت کس لیے آئے ہو؟ کہا، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا، اتنی مہلت دو گے کہ میں دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں؟ کہا، ہاں۔ بس حضرت نوح علیہ السلام سائے میں گئے اور فرمایا، اے ملک الموت، دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوپ سے سائے میں آنے کی مانند تھی، اب جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ تو ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔
دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ تھینک یو۔